हेलो व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि एथिकल सब्जेक्टिविज्म में दो स्टेजेस पाई जाती हैं। एक स्टेज को हम कहते हैं सिंपल सब्जेक्टिविज्म और दूसरी स्टेज उसकी इमोटिविज्म कहलाती है। अब सिंपल सब्जेक्टिविज्म के अंदर इस बात को असर्ट किया जाता है कि मॉरल जजमेंट्स जो होती हैं या वैल्यू जजमेंट्स जो हैं वो मीनिंगफुल होती हैं। इट मीन्स कि हम मॉरल जजमेंट को या एथिकल जो वैल्यूज़ से रिलेटेड हमारी स्टेटमेंट होती हैं हम उनको ट्रू या फॉल्स करार दे सकते हैं। जबकि इमोटिविस्ट का ये ख्याल है, विच इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ एथिकल सब्जेक्टिविज्म, उनका ये ख्याल था कि एथिकल स्टेटमेंट या मॉरल जजमेंट्स जो हैं उनके कोई मीनिंग नहीं होते। यानी जब हम कहते हैं एक्स इज़ गुड तो उसमें हम अपनी जो फीलिंग्स हैं या अपनी सेंटिमेंट हैं या अपना एक एटीट्यूड जो है उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, द एटीट्यूड विच वी हैव टूवर्ड्स दैट एक्स। अब एक स्कूल ऑफ थॉट जो कि सिंपल सब्जेक्टिविज्म का है, उनके यहाँ ट्रूथ एंड फॉल्सिटी एथिकल स्टेटमेंट की डिटर्मिन की जा सकती है, लेकिन जो इमोटिविस्ट हैं वो कहते हैं कि हम इसकी ट्रूथ और फॉल्सिटी को डिटर्मिन नहीं कर सकते। यहाँ पे जो इमोटिविस्ट हैं उनका ये ख्याल था कि हमारा डिसएग्रीमेंट होता है वैल्यूज़ के बारे में। हम जो मॉरल जजमेंट हैं उनके बारे में हमारा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, इस बात का इम्कान है। अब ये जो डिसएग्रीमेंट होता है हमारा मोरालिटी के अंदर, ये दो तरह का डिसएग्रीमेंट हुआ करता है। एक डिसएग्रीमेंट जो है उसको हम कहते हैं डिसएग्रीमेंट अबाउट एटीट्यूड। जब हम कहते हैं डिसएग्रीमेंट अबाउट एटीट्यूड तो इसमें जो हमारे पास एक एथिकल सिचुएशन है उससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं उन फैक्ट्स के बारे में हमारा डिसएग्रीमेंट हुआ करता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि डिसएग्रीमेंट इन एटीट्यूड तो ये बुनियादी तौर पे किसी फैक्ट्स से रिलेटेड हमारा डिसएग्रीमेंट नहीं होता, बल्कि इसमें हमारी एक ही सिचुएशन के बारे में अगरचे हम उसके हकायक के ऊपर, उसके फैक्ट्स के ऊपर हमारा कंसेंसस हो, लेकिन हम मुख्तलिफ ओपिनियन, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र इख्तियार कर सकते हैं। यानी डिसएग्रीमेंट इन एटीट्यूड जो है वो प्योरली हमारा एक इमोटिव आप उसको कहते हैं कि रिएक्शन हो सकता है टूवर्ड्स दैट सिचुएशन। एक शख्स कह सकता है कि जी ये दिस इज़ गुड और दूसरा शख्स उसको कह सकता है कि दिस इज़ बैड। तो इमोटिविस्ट के यहाँ जो मॉरल स्टेटमेंट हैं ये असल में एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग हैं, इनको हम इमोटिव अटरेंसेस भी कहते हैं। इमोटिविस्ट में हमने चार्ल्स स्टीवनसन की बात की थी और चार्ल्स स्टीवनसन का ये ख्याल था कि जो हमारा मॉरल डिसएग्रीमेंट होता है वो बेसिकली डिसएग्रीमेंट इन एटीट्यूड होता है, ये डिसएग्रीमेंट अबाउट एटीट्यूड नहीं होता। क्योंकि जब हम कहते हैं डिसएग्रीमेंट अबाउट एटीट्यूड तो फिर हमारा डिसएग्रीमेंट जो है वो सर्टेन वैल्यूज़ के बारे में है। आज हम ये देखेंगे कि क्या मोरालिटी के अंदर रीज़न का कोई मकाम है, क्या हम किसी मॉरल फैक्ट की बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल हमारे जहन में ये आएगा कि जब हम ये कहते हैं कि एक्स इज़ गुड, अब कोई भी रीज़नेबल पर्सन जो है वो ये सवाल उठा सकता है कि अगर एक्स को गुड कहा जा रहा है तो उसे क्यों गुड कहा जा रहा है, वाई इट इज़ कॉल्ड गुड। अब वाई क्वेश्चन जो है इट ऑलवेज डिमांड अ रीज़न। मैंने अगर एक्स को गुड कहा है तो एक्स को गुड क्यों कहा है। अब एक्स इज गुड बेसिकली एक मॉरल जजमेंट है, एक वैल्यू जजमेंट है।
اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب یہ سوال اٹھایا جائے کہ ایکس گڈ کیوں ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ریزن ضرور دینا پڑتی ہے. یعنی یہ بات اس طرح سے ہے کہ مورل ویلیوز کے لیے یا مورل ججمنٹ کے لیے ہمارے پاس ضرور کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. جب تک ہم اس مورل ججمنٹ کے لیے اس ویلیو ججمنٹ کے لیے کوئی ریزن نہ دیں تو پھر دیٹ ڈزنٹ ساؤنڈ گڈ کہ آپ نے ایسے ہی ایک بات کو کہہ دیا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس کے لیے کوئی ریزن پیش نہیں کی. تو دیر مے بی certain good reasons for saying X is good. اب یہاں پہ ایک فرق جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہوگا، اور وہ فرق ہے ہمارا پرسنل پریفرنسز میں اور مورل ججمنٹ کے بیچ میں. مثلا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آئی لائک کافی، تو کافی کی جو پسندیدگی ہے اس کے لیے مجھے ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے کوئی ایسی ریزن کی ڈیمانڈ کریں کہ جی مجھے کافی کیوں پسند ہے. میں آئی کین سمپلی سے کہ یہ میرا ایک پرسنل ٹیسٹ ہے. یعنی اس قسم کی جہاں پہ پرسنل ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے تو ہمارا آنسر نارملی یہ ہوتا ہے کہ آئی لائک اٹ بیکاز آئی لائک اٹ. یعنی پرسنل ٹیسٹ کے لیے ہم کوئی ریزن پرووائڈ کرنا ضروری نہیں سمجھتے. لیکن موریلٹی جو ہے اٹ از ناٹ لائک دیٹ، کیونکہ مورل ججمنٹس جو ہیں دے آر آلویز بیکڈ بائی سرٹن ریزن. اب اس کی وجہ یہ ہے، اب دیکھیں نا، ایموٹیوسٹ کا یہ کہنا ہے کہ مورل ججمنٹس جو ہوتی ہیں ان کے اندر ایک پرسکرپٹیو یا ایک کمینڈیٹری اسپیکٹ پایا جاتا ہے. اٹس لائک کمانڈ. یعنی اسٹیونسن کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اسٹیونسن نے ایکس از گڈ جو مورل اسٹیٹمنٹ ہے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی تھی کہ ڈو سو ایز ویل. یعنی اس کے اندر ایک کمانڈ دیا گیا ہے لوگوں کے جو ایٹیچیوڈ ہے ان کے اوپر آپ انفلوئنس ہو، آپ ان کے اوپر آپ کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایکس از گڈ. سو ایکس از گڈ مینس ڈو سو ایز ویل. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک خاص طریقے سے بیہیو کریں، ایک خاص قسم کا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ اپنائیں. اب جب آپ کسی شخص کو یہ کہہ رہے ہیں ایکس از گڈ اینڈ یو مین کہ آپ اس کو کمانڈ کر رہے ہیں کسی خاص ایکشن کے لیے، تو یہاں پہ یہ ضروری سمجھا جاتا ہے اگر ہم کسی شخص کو کہہ دیں جی آپ فلاں کام کریں، لیکن اس کام کرنے کے لیے آپ اس کو کوئی ریزن پرووائڈ نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو سنی انسنی کر دے. یعنی وہ آپ کی بات سے انفلوئنس نہ لے. لیکن اگر آپ جب اس کو یہ کہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کی یہ ریزنز ہیں جن کی بنا پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اس شخص کے اوپر جو آپ کی بات کو سن رہا ہے آپ کی بات کے زیادہ اثرات ہوں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیچرلی جب ہم نے لوگوں کو کسی کام کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے، اگر ان سے کوئی اچھی کوئی ایکٹیویٹی کروانی ہوتی ہے تو وہاں پہ اگر ہم ریزن پرووائڈ کریں گے تو اس کا جو اثر ہے آپ کی بات کا وہ زیادہ ہوگا، وہ اس سے اثر لے گا اور وہ اس کی طرف آگے بڑھے گا. تو نیچرلی جب ہم ریزنز کی بات کرتے ہیں تو ریزنز کا کام یہاں پہ ایک شخص کے جو ایٹیچیوڈ ہے اس پہ انفلوئنس کرنا ہوتا ہے، اس کے کانڈکٹ کے اوپر انفلوئنس کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ریزن پرووائڈ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کانڈکٹ کے اوپر، اس کے ایٹیچیوڈ کے اوپر کوئی انفلوئنس آپ کا نہ ہو. ایک ایگزامپل سے ہم دیکھتے ہیں، مثلا آپ کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں، اینی باڈی، آپ کہتے ہیں کہ اسمتھ از اے بیڈ مین. اب جس شخص کو آپ یہ بات بتا رہے ہیں وہ آپ کی اس بات کو ریزسٹ کرتا ہے، وہ نہیں مانتا، وہ آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اسمتھ جو ہے ہی از اے گڈ مین، ہی از ناٹ اے بیڈ مین. لیکن یہاں پہ
آپ ایک بڑی سمجھداری سے یا ایک ٹرک سے ایک کام لیتے ہیں. مثلا آپ کو یہ پتا ہے کہ جو شخص ریزسٹ کر رہا ہے آپ کی اس ججمنٹ کو، اسمتھ کے بارے میں جو آپ کی ججمنٹ ہے، وہ لبرل اسکول آف تھاٹ سے اس کا تعلق ہے. ہی بلیوز ان لبرلزم. آپ یہاں پہ اس بندے کو یہ بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں اسمتھ از اے بیڈ مین، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمتھ جو ہے وہ کمیونسٹ ہے. اب آبویسلی جو لبرل اسکول آف تھاٹ سے جن لوگوں کا تعلق ہے، ان کی رائے جو ہے وہ کمیونسٹوں کے بارے میں کوئی اچھی نہیں ہوتی. یہاں پہ آپ نے ایک ریزن دی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ریزن کام کر جائے، اور وہ شخص جو کہ ریزسٹ کر رہا تھا اسمتھ کو بیڈ ماننے سے، ہو سکتا ہے وہ اس بات کا قائل ہو جائے کہ اسمتھ جو ہے وہ بیڈ پرسن ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے جو کیا ہے ایموٹیوسٹ کے مطابق آپ نے کیا کہ آپ نے اپنی ایک ججمنٹ کی سپورٹ میں ایک ریزن دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ کیا جو ہم اپنی ججمنٹ کے بارے میں ریزن دے رہے ہیں کیا وہ گڈ ریزن ہے یا بیڈ ریزن ہے. اب یہ جو اگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بالکل اس کو ایگزیکٹلی جو اسٹیونسن کا نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے. اسٹیونسن نے ریزن کے بارے میں جو ہم کسی ویلیو ججمنٹ کے بارے میں، کوئی مورل ججمنٹ کے بارے میں ہم دیتے ہیں، اس کے بارے میں اسٹیونسن نے لکھا ہے: Any statement about any fact which any speaker considers likely to alter the attitude may be adduced as a reason for or against an ethical judgment. یعنی آپ کسی بھی ایتھیکل ججمنٹ کی سپورٹ میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ، کوئی بھی فیکٹ جو ایک ایٹیچیوڈ کو چینج کر دے، جس کا ایک طرح سے انفلوئنس ہو جائے، وہ صحیح ہے. یعنی یہاں پہ ایک چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے پاس کسی مورل ججمنٹ کی سپورٹ میں کوئی بھی ریزن آ جائے وہ ایکسیپٹیبل ہے. یعنی دیکھیں بنیادی کام یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو قائل کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو تسلیم کروانا ہے کہ وہ آپ کی جو ویلیو ججمنٹ جو ہے یا مورل ججمنٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. اب اس کی ایکسیپٹنس کے لیے کوئی ایک طرح کی ریزنز آپ نہیں دیں گے، آپ بہت ساری ریزنز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نقطہ نظر ہے اسٹیونسن کا، اس میں ایک خرابی ہمیں نظر آتی ہے. اور وہ خرابی یہ ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریزنز ہونی چاہیے یا مورل فیکٹس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اور وہ یہ خیال ہے کہ آپ اپنی مورل ججمنٹ کے بارے میں جو ریزن دے رہے ہیں وہ ریزن جو ہے وہ ریلیونٹ ہونی چاہیے. یعنی اگر ہم نے کسی شخص کو کمیونسٹ ہونے کی بنا پہ برا قرار دیا ہے اور کسی کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کا کمیونسٹ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے یا اس بات کے لیے کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ شخص بیڈ بھی ہوگا، اس میں ویشسنس کا ایلیمنٹ پایا جائے گا. تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب ہم کوئی ریزن دیں، اٹ مسٹ بی اے گڈ ریزن، ایک ایسی ریزن جو کہ ریلیونٹ بھی ہو، جو کہ ایکسیپٹیبل بھی ہونی چاہیے. یہ اس ساری ڈسکشن سے ہم دو لیسن حاصل کرتے ہیں. ایک ہے ہمارا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسمال لیسن، کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایموٹیوزم کا یہ نقطہ نظر کہ ہم کسی بھی قسم کی جو ریزن پیش کر سکتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوگی اگر وہ اپنا کام کر جاتی ہے، آپ کسی کو قائل کر لیتے ہیں. تو یہاں یہ نقطہ نظر جو ہے اس میں ہمیں فلا نظر آتا ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایموٹیوزم از فلاڈ یا امپرفیکٹ. اور دوسرا جو اس کے اندر ہمیں لیسن مل رہا ہے وچ از اے لارج لیسن، وہ یہ لیسن ہے کہ ایتھکس کے اندر ریزن کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. اب
ایتھکس کی ریزن کے اندر کیا امپورٹنس ہے، اس بارے میں جو ہمارا کورس ہے، اس میں ایک کتاب جو ہم نے ریکمینڈ کی ہے جیمز راشل کی، دی ایلیمنٹ آف مورل فلاسفی، اس میں راشل نے ایک اپنی ایک نقطہ نظر بیان کیا اور ایک پرپوز کیا ہوا کہ ریزنز جو ہیں وہ موریلٹی میں یا جو مورل فیکٹس ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جیمز راشل کا یہ خیال ہے کہ جب ہم موریلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں یا مورل فیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ریزنز کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں ایک فالس ڈائکوٹیمی ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی ایک طرف ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید مورل فیکٹس جو ہیں وہ بالکل اس طرح کے فیکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ہمیں پازیٹیو سائنسز کے اندر فیکٹس نظر آتے ہیں، یا ہم سٹارز کے بارے میں یا پلانٹس کے بارے میں جو ہمارے فیکٹس ہیں یہ بالکل اسی طرح کے فیکٹس ہوں گے۔ ایک تو یہ نقطہ نظر ہے جو وہ سمجھتا ہے، جیمز راشل یہ سمجھتا ہے کہ یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے، اور اس کا بالکل ایک دوسری طرف، دوسری انتہا کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ موریلٹی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، فیکٹس کی بات نہیں ہوتی، اینڈ ویلیوز آر نتھنگ مور دین دی ایکسپریشن آف سبجیکٹو فیلنگ۔ یعنی ایک طرف ہم ایتھکس کے بارے میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایتھکس کے جو فیکٹس ہیں وہ بالکل ویسے ہی فیکٹس ہیں جیسا کہ پازیٹیو سائنسز کے اندر ہوتے ہیں، فزکس کے فیکٹس ہوتے ہیں، اسٹرانومی کے فیکٹس ہوتے ہیں، یا کیمسٹری کے فیکٹس ہوتے ہیں، یا بایولوجیکل فیکٹس ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم جو مورل ویلیوز ہیں ان کو بالکل اپنی ایک ایکسپریشن آف فیلنگ کی حد تک، یا ایک جو ہماری سبجیکٹو یا انڈیویجول سینٹیمنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایکویٹ کر دیتے ہیں۔ تو راشل کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ڈائکوٹومی جو ہے یہ مسٹیکن ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ دونوں ایک انتہائی صورتیں ہیں۔ ہاں، ان کے بیچ میں ایک مڈل وے ہو سکتا ہے، اور وہ مڈل وے یہ ہے کہ ہمارے اندر نہ صرف یہ کہ فیلنگس ہوتی ہیں، پیپل ڈو ہیو ناٹ اونلی فیلنگس بٹ دے آلسو ہیو ریزنس، اور ہم ان ریزنس کو جو ہے پیش کر سکتے ہیں ایز این اس کی ویلیڈیٹی کو، کسی مورل پرنسپل کی، کسی مورل سٹیٹمنٹ کی، کسی ایتھیکل ججمنٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہم اس ریزن کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو راشل کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فالس ڈائکوٹومی جو ہے، جس کو ہم ایک طرح سے لاجیکل فیلیسی بھی کہتے ہیں، اس کی بجائے ایک تھرڈ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ تھرڈ پاسبلٹی کیا ہے۔ مورل ٹروتھس آر ٹروتھس آف ریزن، دیٹ از moral judgment is true if backed by better reasons than the alternative۔ یعنی یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو moral truths ہیں وہ truths of reason ہیں۔ Now if these truths of reasons are backed by better reasons، تو ہم ان کو moral truth کو truth of reason کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک ریزن جو ہے اس کو کوالیفائی کیا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بہتر ریزن ہے، دیکھیں پیچھے جو ہم نے ایک ایگزامپل دی تھی، یعنی اگر ہم اسمتھ کو اس بنا پہ برا کہہ رہے ہیں کہ اسمتھ کمیونسٹ ہے، تو راشل جو ہے اس ریزن کو کوئی بیٹر ریزن نہیں سمجھتا۔ اس کا ہاں، اگر اسمتھ کے اندر پرومس کیپنگ نہ ہو، اسمتھ جو ہے وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو، یا اسمتھ جو ہے وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ نہ کر رہا ہو جب کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہو، تو یہ وہ گڈ ریزنس ہو سکتی ہیں، یہ وہ بیٹر ریزنس ہو سکتی ہیں جس کی بنا پہ ہم اسمتھ کو برا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اسمتھ کو اس بنا پہ برا کہنا کہ وہ کمیونسٹ ہے، یہ کوئی گڈ ریزن نہیں بنتی، کیونکہ یہ فیکٹ، یہ ریزن جو ہے
being communist is not relevant with the fact of being bad. تو ہمیں ایک ریلیونس جہاں پہ ہمارے پاس ریلیونٹ ریزن ہوں گی وہ ہمارے لیے بیٹر ریزنس ہوتی ہیں یا ایکسیپٹیبل ہوا کرتی ہیں. اب یہ جو ڈیزائر ہے، یہ ایک طرح سے راشل کی ڈیزائر ہے. اس کے بارے میں کمنٹیٹرس نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کی کانتین ڈیزائر ہے. کانت جو کہ ایک جرمن فلاسفر ہے اور اس نے اپنی مورالٹی جو ہے اس کو ریزن کے اوپر بیس کیا ہوا ہے، اور کانت کا یہ خیال ہے کہ ریزن کین بی ٹرسٹڈ ایز این آربٹر آف مورل ٹروتھ. یعنی اگر ہم ریزن کے اوپر ٹرسٹ کریں تو ریزن ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ گڈ کیا ہے اور بیڈ کیا ہے. یعنی مورل ٹروتھس یا مورل ویلیوز جو ہیں اس کو جاننے کے لیے وی کین یوز آر ریزن. تو اب ہمیں یہاں یہ کہ اگر ہم مورالٹی کی انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں اور مورل فیکٹس کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ریزن کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا پڑے گا. دیکھیں، مورالٹی کے اندر کریکٹ آنسر وہ ہوتا ہے جو کہ وچ از بیک بائی ریزن. یعنی ریزن جس کا ساتھ دے رہی ہوگی ہم اس کو کہیں گے کہ وہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے یا جو مورل آنسر ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. اگر آپ مثلا میں کسی آدمی سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ فلاں شخص کو اچھا کیوں سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کا جواب یہ ہو جی کہ جی وہ میرا کزن ہے، تو میں اس بات کو تو بالکل نہیں مانوں گا. میں نے کہوں گا یار آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں، یو شوڈ ٹاک سینس. یہ کیا ہوا کہ وہ میرا کزن ہے اور اس وجہ سے وہ بڑا اچھا آدمی ہے، ہی از مورلی گڈ. ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ مورلی گڈ ہے کیونکہ اس کے اندر پرومس کیپنگ بھی پائی جاتی ہے، وہ سچ بھی بولتا ہے، وہ دیانتدار ہے، تو یہ تو وہ ریزنس ہیں جو میرے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گی. یہ اسی واسطے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ وہ میرا کزن، میں نے کہا آپ کوئی ریزنیبل بات کریں، یو آر ٹاکنگ نان سینس. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ یہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی ایکٹیویٹی کے لیے جو ریزن دیتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. مثلا یہ کہ آپ کلاس میں لیٹ پہنچتے ہیں. اب کلاس میں لیٹ آنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی اچھی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس کو اکیڈیمکلی ایک بری ایکٹیویٹی سمجھا جاتا ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے جی آپ کلاس میں لیٹ کیوں آئے ہیں، اور آپ یہ کہیں جی وہ سر بات یہ ہے کہ رات بس ہم دوستوں کے بیچ میں بیٹھے تھے اور پھر گپ شپ لگاتے ہوئے ہمیں دیر ہو گئی، تو میں دیر سے سویا تھا اور دیر سے اٹھا ہوں، اس لیے میں کلاس میں دیر سے آیا ہوں. کلاس میں دیر سے آنا اور اس کے لیے اس قسم کی ریزن دینا آپ کے ٹیچر کے لیے کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. وہ آپ کے کلاس میں دیر آنے کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس طریقے سے کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی. ہاں، اگر آپ اس صورتحال میں کہ جب آپ کلاس میں دیر سے آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سر جب میں اپنے انسٹیٹیوشن کی طرف آ رہا تھا، اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ راستے میں کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہوا پڑا تھا، میں نے اس شخص کو اٹھایا اور اسے اٹھا کے میں ہاسپٹل میں چھوڑ کے آیا، تو اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی ہے. Now, this reason for coming late into the class may be acceptable for a teacher. پھر جو ریزن آپ نے پہلے دی تھی اس کو بیڈ ریزن سمجھا جاتا ہے کلاس میں دیر سے آنے کے لیے، اور وہاں پہ آپ کی معافی تلافی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. وہاں پہ آپ کے لیے ججمنٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ کا کلاس میں دیر سے آنا بری بات ہے. لیکن جب آپ ایک اور ریزن پیش کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو مدد کی، اس کو ہسپتال میں چھوڑ کے آیا، تو آپ کی اس ریزن کے اوپر
جو آپ کے ٹیچر ہیں ان کا ایٹیچیوڈ وہی نہیں ہوگا جو کہ پہلی ریزن کے اوپر ہوگا. پھر وہ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کلاس میں بیٹھیں, یو ہیو ڈن سم تھنگ گڈ. سو ہمیں گڈ اور بیڈ ریزن جو ہے اس میں ہمیشہ ایک ڈفرینس جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے. جب ہم کسی مورل ججمنٹ کو یا ویلیو ججمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وی شوڈ میک اے ڈفرینس بٹوین گڈ ریزنس اینڈ بیڈ ریزنس. اور ایک نہایت اہم بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش سے کسی چیز کو اچھا یا برا نہیں بنا سکتے. یعنی جب تک ہمارے پاس ریزن نہ ہو ہم کسی چیز کو اچھا یا برا قرار نہیں دے سکتے. اچھا یا برا قرار دینے کے لیے ہمارے پاس ریزنز ہونی چاہیے. یعنی میں اگر یہ خواہش کروں کہ جی یہ یوں ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. دیکھیں, ریزن سیز واٹ اٹ سیز. ڈیزائر جو ہے وہ صورتحال کو, وہ فیکٹس کو کبھی بھی چینج نہیں کر سکتی. وہ جو ایک شاعرانہ بات ہے کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا خرد, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. آپ کا جو حسن کرشمہ ساز ہے, جو آپ کی ڈیزائرز جو ہیں, وہ آپ کی جو وانٹس ہیں, وہ ریزن کو چینج نہیں کر سکتے. اور ہماری خواہشات جو ہیں وہ چیزوں کو ان کے اندر کوئی ایسی تبدیلی نہیں لا سکتی کہ گڈ جو ہے وہ بیڈ ہو جائے اور بیڈ گڈ ہو جائے. گڈ بیڈ ہونے کے لیے کچھ ریزنز کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایتھکس کے اندر ہمارے پاس پروف ہیں. یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے کچھ سائنٹیفک اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, کوئی سائنٹیفک ججمنٹس ہوتی ہیں, اب ان سائنٹیفک ججمنٹس کی ویلیڈیٹی جو ہے اس کو پروفس کے ذریعے سے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے. تو سوال یہاں پہ یہ بھی ہے ہمارے ہاں کہ کیا ایتھکس میں جو ہماری ججمنٹس ہیں, یا ہم جو کسی چیز کو اچھا یا برا کہتے ہیں, کیا اس کے لیے ہم کوئی پروف جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ یا نہیں. اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایتھیکل سبجیکٹیوزم جو ہے وہ تو درست نہیں ہے, اس کے اوپر ہم نے بہت سارا کرٹیسائز کیا تھا. لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اس نقطہ نظر کو اپنایا ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو سوال میں نے ابھی اٹھایا کہ آر دیئر پروفز ان ایتھکس, اس سے ریلیٹڈ ہی یہ ایک سوال ہے جس کے اندر ہمیں آنسر اس بات کا مل جائے گا کہ جب ہم پروفز کی بات کرتے ہیں تو ایتھکس میں کس قسم کے پروفز کی بات کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایتھیکل سبجیکٹیوزم کو پریفر کرتے ہیں اور ابھی تک اس کو ایک طرح کا اٹریکٹڈ نظریہ سمجھتے ہیں مورالٹی کا, ان کے ذہن میں ایک بات ہے, وہ اس کی ریزن یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک آبجیکٹیوٹی کا معیار ہے. وہ آبجیکٹیوٹی کا معیار جو کہ ہمیں سائنسز پرووائڈ کرتی ہیں. اب سائنسز کے اندر آبجیکٹیوٹی کا معیار بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ 2+2=4, کیونکہ سائنسز جو ہیں وہ فیکٹس کی بات کرتے ہیں, اور فیکٹس جو ہیں وہ سب کے لیے آبجیکٹیولی یا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب گریویٹیشنل فورس کی بنا پہ اگر کوئی چیز گر رہی ہے تو وہ صرف میری خواہش سے نہیں گر رہی, وہ اس کے اندر ایک آبجیکٹیو ایک ٹروتھ پایا جاتا ہے, وہ سب کے لیے ویسی ہی ہے. کیونکہ سائنسز کے اندر جو آبجیکٹیوٹی ہے, اگر ہم اس آبجیکٹیوٹی کو کمپیئر کریں جو ایتھکس کی آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے, تو پھر ہمیں جو فیچرز سائنٹیفک آبجیکٹیوٹی کے ہیں ویسے فیچرز جو ہیں وہ ہمیں ایتھکس کی آبجیکٹیوٹی کے اندر نظر نہیں آتے.
کیونکہ سائنس کی آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ ساؤنڈ ہے، اور اس کے اوپر سب لوگ جو ہیں وہ ایگری ہو جاتے ہیں یا ان کا کنسنسس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق فیکٹس کے ساتھ ہے. لیکن وہ جو ساؤنڈنس یا سرٹینٹی یا ایگزیکٹنس کا ایلیمنٹ جو سائنسز کے اندر پایا جاتا ہے، یا اس کی آبجیکٹیوٹی کا جو معیار ہے، وہ معیار ہمیں ایتھکس کے اندر نہیں ملتا. اور شاید لوگ اس وجہ سے کہ ایتھکس اس کرائیٹیریا کو، آبجیکٹیوٹی کے اس کرائیٹیریا کو جو کہ سائنس کا ہے، فلفل نہیں کرتی، لہٰذا ایتھکس جو ہے اس کے جو ٹروتھ ہیں ہم اس کو آبجیکٹیو قرار نہیں دے سکتے. ہم ایتھکس کے اندر کوئی جو پروفس ہیں ان کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو لوگوں کا جو یہ سائنسز کی طرف جو ایک سائنٹیفک نقطہ نظر سے دیکھنے کا انداز ہوتا ہے، یہ شاید اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایتھکس کے اندر کوئی پروف نہیں ہے، اور اسی واسطے وہ ایتھکس کو ایک ایتھکس کے جو نظریات ہیں ان کی آبجیکٹیوٹی کو، ایتھکس کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی آبجیکٹیوٹی کو ڈٹرمن نہیں کر پاتے. تو اس واسطے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایتھیکل سبجیکٹیوزم ہی ٹھیک ہے، کہ جس میں ہم چلیں. یہ تو ہمارا ایک کانفیڈنس ہے کہ اگر میں اپنی ذات کے حوالے سے اگر کسی چیز کو اچھا کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایتھکس کے ساتھ یہی وہ پرابلم، اس کو ایک آرگومنٹ کے اندر بیان کیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ نو پروف آرگومنٹ. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ آرگومنٹ کیا ہے. نو پروف آرگومنٹ. If there were any such thing as objective in ethics, we should be able to prove that some moral opinions are true and others are false. But in fact, we cannot prove which opinion are true and which are false. Therefore, there are no such things as objective truth in ethics. اب دیکھیں کہ اگر ایتھکس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم آبجیکٹیو کہتے ہیں، تو پھر اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کون سی اوپینین جو ہے وہ ٹرو ہے اور کون سی اوپینین جو ہے وہ فالس ہے. چونکہ ہم فالس یا ٹرو اوپینین جو ہے اس کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایتھکس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم آبجیکٹیو قرار دے سکیں. اب یہ جو کلیم ہے یہ بڑا ہمیں ساؤنڈ نظر آئے گا کہ ہاں یہ تو صحیح بات ہے. اگر ایتھکس کے اندر کوئی آبجیکٹیو چیز ہے تو اس کو ڈٹرمن کرنا چاہیے نا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کون سی اوپینین اچھی ہے کون سی اوپینین بری ہے، کون سی ٹرو ہے کون سی فالس ہے. کیونکہ یہ کام ہو نہیں پاتا ایتھکس سے کہ وہ کسی اوپینین کو ٹرو یا فالس قرار دے سکے، اس واسطے وہاں پہ تو کوئی آبجیکٹیو چیز ہے نہیں. تو پروف تو وہاں ہوتا ہے جہاں کہ آبجیکٹیوٹی کا ایلیمنٹ پایا جائے. یہ ہمیں بظاہر ایک بڑا ساؤنڈ آرگومنٹ نظر آئے گا جو کہ نو پروف آرگومنٹ کہتے ہیں، اور جو موریلٹی کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پایا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اسمتھ از اے بیڈ مین. اب اس کو آپ کس طرح سے پروف کریں گے کہ وہ ایک بیڈ مین ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس کے لیے جو پروف لائیں گے آپ اس کے لیے کوئی ریزن دیں گے. مثلا آپ یہ ریزن دے سکتے ہیں کہ جی اسمتھ جو ہے وہ تو جھوٹ بولتا ہے، وہ مینیپولیٹ کرتا ہے، اور جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ لوگوں کو چیٹ بھی کر لیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے بچ کے نکل جانا ہے تو وہ چیٹ بھی کر لیتا ہے. اس کا جو ایٹیچیوڈ لوگوں کے ساتھ وہ بڑا ظالمانہ سا ہے. یہ مختلف ریزنز جو ہیں ہم ایک پروپوزیشن کو پروو کرنے کے لیے دے رہے. اب دیکھیں ہم اس پروسیس کو اور بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. وی کین ٹیک اے فردر اسٹیپ اہیڈ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چلے پہلا ہم جیسے ہم نے شروع میں سٹارٹ میں کہا کہ وہ ایک لائر ہے، جھوٹ بولتا ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی لائنگ از بیڈ. دیکھیں پھر آپ اس کو جھوٹ بولنا کیوں بری بات ہے, کیوں ہم اس کو مورلی کنڈیم کرتے ہیں. آپ اس میں بہت ساری اور ریزنز دے سکتے ہیں. وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ اٹ از ہارمفل ٹو دا پیپل. آپ مس انفارمیشن جو ہے اس سے پھیلتی ہے, آپ لوگوں کو صحیح معلومات فراہم نہیں کرتے, اس واسطے بیڈ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائنگ از بیڈ بیکاز اٹ وائلیٹس ٹرسٹ. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کچھ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا جو ٹرسٹ ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, کہیں آپ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ جو اگر سوسائٹی کے اندر جھوٹ ہو تو وہ کمیونیکیشن ہی نہیں ہو سکتی. اگر کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تو پھر سوسائٹی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو سکتی. تو ہم ایک سٹیٹمنٹ کو کہ مسٹر اسمتھ از اے بیڈ مین, اس کو پروو کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ریزنز ایسی ہو سکتی ہیں جو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, ہم پروو کر سکتے ہیں جب ہم نے کسی شخص کو کہا کہ یہ بیڈ ہے. سو وی کین سپورٹ آر ججمنٹ ود گڈ ریزنز. اور یہ جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو ریزنز کا ہمارا ماڈل ہے, یہ ضروری نہیں کہ وہ ماڈل ہو جو کہ ہم سائنسز کے اندر یوز کرتے ہیں. اب یہ ہم نے ایک طرح سے ایک اپنی جو ججمنٹ تھی, ایک مورل ججمنٹ تھی, مسٹر اسمتھ از اے بیڈ مین, اس کو پروو کرنے کے لیے بہت ساری ریزنز دی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتا. اس کے باوجود یہ جو آرگومنٹ ہے, یہ جس کو ہم نو پروف آرگومنٹ کہتے ہیں, اس کو پرسویسو سمجھا جاتا ہے. یعنی ہم ایک طرح سے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم موریلٹی کے اندر جو ریزنس ہیں ان کو ایز اے پروف پرووائڈ کریں اپنی کسی بھی ویلیو ججمنٹ کے لیے. لیکن یہ آرگومنٹ جو ہے نو پروف آرگومنٹ, یہ ابھی تک کچھ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جاتا ہے. اس کی چند وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم what type of proof in ethics we are demanding. اب یہ ہمارے لیے پرسویسو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ایتھکس میں کوئی اس قسم کا پروف ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسا ہم پروف جو ہے وہ کسی سائنٹیفک فیکٹ کے لیے مانگتے ہیں. یعنی سائنٹیفک فیکٹ کے اندر ہمارا جو پروف ہوتا ہے اس میں ہماری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جی آبزرویشن ہونی چاہیے, ایکسپیریمنٹ جو ہونا چاہیے. تو جب ہم اس قسم کی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم وہی اسٹینڈرڈ پروف کا ڈیمانڈ کریں گے جو کہ اسٹینڈرڈ سائنسز کے پاس ہوتا ہے, تو پھر ہم اس نو پروف آرگومنٹ سے جان نہیں چھڑا سکتے. دیکھیں سائنسز کے اندر جو پروفس دیے جاتے ہیں وہ پروفس آبزرویشن کے اوپر بیس کرتے ہیں, وہ پروف جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کے اوپر بیس کرتے ہیں. وہاں پہ آپ نے ایک فیکٹ کو بیان کرنا ہوتا ہے. لیکن موریلٹی کے اندر ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہیومن ایٹیچیوڈ ہے. وہ انسان جو ہے اس کو کسی ایکٹیویٹی کی طرف قائل کرنا ہوتا ہے یا مائل کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ ہمارا جو پروف کا اسٹینڈرڈ ہوگا وہ سائنس کے پروف سے ڈفرینٹ ہوگا. آپ کسی شخص کو کہیں کہ جی یہ میرے ہاتھ سے جو چیز گری ہے یہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے گری ہے. اب اس کے لیے آپ کو شخص کو پرسویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر اس کو فزکس کی سمجھ ہے, وہ گریویٹیشنل فورس کو سمجھتا ہے, تو یہی ریزن کہ چیزیں جو ہیں وہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے گرتی ہیں, یہ ایک ایکسکلوسو ریزن ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور ریزن پرووائڈ نہیں کرنی پڑے گی. لیکن
جب کسی شخص کو ایتھکس میں، چونکہ ہم لوگوں کو قائل کرتے ہیں، اچھی زندگی کے لیے قائل کرتے ہیں، اچھے بیہیویئر کے لیے قائل کرتے ہیں، تو اب جب لوگوں کو اچھی زندگی کے لیے، اچھے بیہیویئر کے لیے، اچھے ہیومن بینگ ہونے کے لیے قائل کیا جاتا ہے، تو اس میں ہم ڈفرینٹ قسم کے جو ماڈل آف جو پروف جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی جو ریزنس جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں، آپ اگر کوئی شخص نہیں مانتا گریویٹیشنل، آپ کی بات کو نہیں مانتا کہ یہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے نہیں ہوا، تو آپ اس کی منت سماجت نہیں کریں گے. لیکن ایتھکس کے اندر بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے کہ ہم نے ایگزامپل کے اندر دیکھا کہ اگر میں نے یہ کہا کہ مسٹر اسمتھ از اے بیڈ پرسن، تو میں نے صرف یہاں تک بات کو ختم نہیں کیا کہ وہ ایک لائر ہے، بلکہ میں نے بات کو اس سے بہت آگے بڑھایا اور بہت ساری ریزنز جو ہیں وہ اس کے لیے دی ہیں. سائنسز کے اندر جو ریزنز ہوا کرتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ کنکلوسیو ریزن ہے. مثلا یہ ایک پروپوزیشن کہ 2+2=4. اب 2 × 2 4 کیسے ہوتے ہیں پوچھا جا سکتا ہے، اس کی ریزن کیا؟ اب اس کی ایک بڑی سمپل سی ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ یہ جو دو نمبر ہیں 2 and 2، ان کے بیچ میں ایک پلس کا سائن ہے. Now the sign of the plus is the only and the conclusive reasons for 2+2=4. لیکن یہ بات ایتھکس کے اندر نہیں ہوتی. تو جب ہماری یہ ڈیمانڈ ہو کہ ہمیں وہ معیار ملے جو سائنسز کے اندر پایا جاتا ہے، اگر ہم اسی قسم کا معیار جو ہے وہ ایتھکس کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمیں ناکامی ہوتی ہے، اور ہم اس ناکامی کو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دی ایتھکس. اب سم تھنگ رانگ ناٹ ود دی ایتھکس، بلکہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ایتھکس اور جو فیکچول سائنسز ہیں ان کے جو سٹینڈرڈ ہیں، جو آبجیکٹیوٹی کے ان کے سٹینڈرڈ ہیں، اس کے اندر ہم فرق نہیں کرتے. یہ ہمارا اپنا فالٹ ہو سکتا ہے. اب ایک اور وجہ جس کی وجہ سے ہمیں جو نو پروف آرگومنٹ جو ہے وہ بڑا پرسویسو نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب بھی ہم پروف کی ڈسکشنز سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ایتھکس کے اندر کوئی بہت جو ڈیفیکلٹ ایشو ہے اس کو لے لیتے ہیں اور اس کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں، ہر سبجیکٹ کے اندر کچھ بارڈر لائن کیسز ہوتے ہیں، کچھ بڑے ڈیفیکلٹ ایشوز ہوتے ہیں، اور کچھ سمپلر ایشو بھی ہوا کرتے ہیں. اب اگر ہم نے اپنے سٹارٹ میں کسی بارڈر لائن کیس کو لے لیا، مثلا ایک ایشو ہے ہمارے ہاں مورالٹی کے اندر کہ ہم what about abortion، کیا یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے، ہم ایک مشکل میں پڑ جاتے ہیں، ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے بیکاز اٹس اے بارڈر لائن کیس. تو یہ بارڈر لائن کیس جو ہے یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ایشو ہے جس سے ہم سٹارٹ دیتے ہیں، اور چونکہ پھر ہمیں وی کی ناٹ فائنڈ آر وے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، اس کو اچھا کہنا ہے یا برا کہنا ہے. تو جب ہم کسی ڈیفیکلٹ کیس کو بالکل سٹارٹ کے اندر لے لیں گے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کو. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ ہم جو مورل ریزننگ ہے اس کے ذریعے سے کوئی ڈیسیژن نہیں کر پا رہے، تو اس لیے مورالٹی کے اندر کوئی پروف نہیں ہے. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، یہ جو ڈیفیکلٹ ایشوز جو ہیں یہ صرف ایتھکس میں نہیں ہوا کرتے، یہ ایشوز جو ہیں پازیٹیو سائنسز کے اندر بھی ہیں. یہ فزکس کے اندر بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر آج تک کے زمانے میں جو فزسٹ ہیں اس کے اندر ایک طرح کا ڈس ایگریمنٹ پایا جاتا ہے. تو یہ جو ڈیفیکلٹ ایشوز کا سیٹل نہ ہونا، اس کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ جی نو پروف تھیوری جو ہے وہ بالکل، نو پروف آرگومنٹ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ڈیفیکلٹ ایشوز جو ہیں جو سیٹل نہیں ہوتے، جن کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے یا جن کے لیے جو پروفس جو ہیں وہ نہیں ہوتے، وہ سائنسز کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو ریزنیبل لوگ جو سمپلر معاملات ہوتے ہیں، جو سمپلر ایشوز ہوتے ہیں، اس کے اوپر تمام جو ریزنیبل پیپل ہیں ان کا ایک طرح سے ایگریمنٹ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم دو ڈفرینٹ طرح کی جو ایشوز ہیں یا دو
ڈفرینٹ طرح کی جو ڈسکشنس ہیں ان کو آپس میں کنفیوز کریں. یہ بڑا ہی آسان ہوتا ہے کہ ہم دو ڈفرینٹ ایشوز جو ہیں ان کو آپس میں کانفلیٹ کر دیتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں نا، پہلا ایشو یہ ہے کہ پروونگ این اوپینین ٹو بی کریکٹ، یعنی آپ نے کسی اوپینین کو کریکٹ پروو کرنا ہے. اور دوسرا ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ پرسویڈنگ سم ون ٹو ایکسپٹ یور پروف. دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو پرسویڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے پروف کو ایکسپٹ کرے. پروونگ میں اور پرسویڈنگ کے اندر فرق ہے. اگر آپ پروو کرتے ہیں اس کے لیے آپ ریزن پرووائڈ کریں گے. اگر آپ پرسویڈ کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے اندر اس قسم کی ریزن پرووائڈ کریں جو کہ پروو کرنے کے لیے کی جاتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں پروسیس آف پروونگ کے اندر اور پروسیس آف پرسویڈنگ کے اندر فرق کرنا چاہیے. دیکھیں، پرسویڈ کرنے کے کئی ایک طریقے ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم نے کسی شخص کو کوئی بات منوانی ہو تو ہم ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ یعنی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے، کسی بھی حربے سے، کسی بھی ہماری بات سے یہ شخص جو ہے یہ قائل ہو جائے، یہ پرسویٹ ہو جائے اس کو ماننے کے لیے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی مورل ایشو کے بارے میں ایک بڑا امپیکیبل، ایک بڑا ہائیسٹ سٹینڈرڈ کا کوئی آرگومنٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے، لیکن دوسرا شخص اس کو ماننے سے انکار کر دے. مثلا اسمتھ کے کیس میں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی دیکھیں، اگر یہ جھوٹ بولنے کی بنا پہ میں نے اس کو برا کہا ہے، تو اگر سوسائٹی کے اندر جھوٹ ہوگا، کمیونیکیشن نہیں ہوگی، سوسائٹی جو ہے اس کی ایگزسٹنس خطرے کے اندر پڑ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک انتہائی امپیکیبل اور ایک ہائیسٹ سٹینڈرڈ کا جو ہے وہ میں نے پروف دیا ہے. اب اس چیز کا امکان ہے کہ کوئی شخص اس پروف کو نہ مانے. اس صورتحال میں ہم بڑے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی اچھا جی چھوڑیں، یہ تو مان نہیں رہا. اب اس ایٹیچیوڈ سے اس طرف نکل جانا کہ جی کوئی پروف نہیں ہوتا، یہ درست بات نہیں ہے. دیکھیں، کوئی بھی ریزنیبل آدمی جو ہے، جب آپ اس کو ایک کوئی آرگومنٹ دیں گے، کوئی ایک پروف دیں گے، تو اس کو اگر وہ ریزنیبل ہے تو وہ اس پروف کو ایکسیپٹ کرے گا. چونکہ ایتھکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری ریزن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمارے پروف کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور پھر ہمیں ان کو پرسویڈ کرنا پڑتا ہے، اور جہاں پہ پرسویشن آ جاتی ہے وہاں پہ پروف نہیں رہتا. تو یہ پروونگ کو اور پرسویڈنگ کو جو ہم نے آپس میں یہ جو گڈمٹ کیا ہے، ایک ہی طرح کا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے جس بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ ایتھکس کے اندر کوئی پروف نہیں پایا جاتا. ایک اور اہم مسئلہ یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایتھکس کی جو لینگویج ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پہ اس میں کمنڈیٹری اسپیکٹ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر پرسکرپشن بھی پائی جاتی ہے. یعنی ہم نے لوگوں کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ان کو قائل کرنا ہوتا ہے، ان کو وی وانٹ پیپل ٹو ڈو سم تھنگ. اب جب آپ لوگوں سے اچھی زندگی گزارنے کی بات کریں گے، یا آپ لوگوں سے یہ توقع کریں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے اندر سچ بولیں، آپ کی یہ جو ایکسپیکٹیشن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب وہ آپ کی بات کو مانیں، اور آپ کی جو مورل ویلیوز جو ہیں، آپ کے جو ایتھیکل ججمنٹس جو ہیں، وہ ان کو ایز این امپیریٹو لیں. تو جس کو بڑے آسان لفظوں میں کہ اچھی بات کے لیے لوگوں کا کہنا ماننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں کچھ تھوڑا سا آلٹرسٹک بھی ہونا پڑتا ہے، بہت ساری قربانیاں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہو، لیکن جب ہمیں سچ بولنا
پڑے اور پھر سود و زیاں یا نفع نقصان کے تصورات ہمارے ذہن میں آ جائیں تو پھر ہمیں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ایشو بھی ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ چونکہ ہم نے لوگوں کو ایک کام کرنے کے لیے قائل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جب ہم ریزنز دیتے ہیں تو پھر لوگوں کو موریلٹی کے لیے خاص طور پہ جو ریزنز ہوتی ہیں وہ پسند نہیں ہوا کرتی۔ اب ہم اپنے آج کے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور اس کنکلوژن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ چونکہ موریلٹی کے اندر جو ریزنز ہمیں دی جاتی ہیں ہم ان ریزنز سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب میں نے کسی چیز کو راشنلی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں تو پھر ایک طرح سے میری مورل آبلیگیشن ہو جاتی ہے کہ میں ویسا کروں گا۔ اگر میں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ 2+2=4 تو پھر میں اس سے انحراف نہیں کر سکتا، میں اس کو 3 نہیں کہہ سکتا، میں اس کو 4 نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی جو ریزن کی یہ جو ایک بائنڈنگ فورس ہے اس سے اوائڈ کرنے کے لیے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم ریزن کی بجائے فیلنگس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یو مے فیل 2+2=5 اور 3، یہ فیلنگ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے ریزنز نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم فیلنگ کی طرف آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مورل تھنکنگ کی باؤنڈری ہے ہم اس سے باہر نکل آئے ہیں، اور یہی پرابلم ہے جو کہ ہمیں ایتھیکل سبجیکٹیوزم کے اندر نظر آتا ہے، کیونکہ ایتھیکل سبجیکٹیوزم جو ہے وہ مورل تھنکنگ کو ہمارے ایموشنز کے ساتھ، ہماری فیلنگز کے ساتھ ریلیٹ کر دیتا ہے۔ جب ہم اپنی مورل تھنکنگ کو ایموشنز کے ساتھ یا فیلنگز کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے تو پھر وہ جو ایتھکس کا ڈومین ہے، جو مورل تھنکنگ کا ڈومین ہے، ہم اس ڈومین سے باہر نکل آتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک جگہ پہ یہ بات بھی کی تھی کہ سبجیکٹیوزم جو ہے اور موریلٹی جو ہے ان کا آپس میں کہیں ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ سبجیکٹیوزم جو ہے وہ صرف فیلنگز کی بات کرے گی، اس میں یہ ہم فیلنگز کے ذریعے سے چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہم فیلنگ کے ذریعے سے جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، جو مورل فیکٹس ہوتے ہیں، ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی گفتگو کو انہی الفاظ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔